अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वहशत पार्ट 2 में मैं हाजिर हूँ। शहजाद ने खिड़की के अंदर झांकते हुए ही कहा, मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन फिर ये दरवाज़ा किसने बंद किया था? ये कहते हुए शहजाद ने दरवाज़ा खोलना चाहा पर वो नहीं खुला। तो शहजाद ने कहा, ये देखो दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसका मतलब कोई तो अंदर ज़रूर था और इसी ने मुझ पर शीशा फेंका होगा। और तुम लोगों ने सुना अंदर से कोई चीखा भी तो था। रूफ़ी ने कहा, यार हो सकता है वो आवाज़ कहीं और से आई हो। मैंने रूफ़ी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं यार, आवाज़ इसी कमरे से आई थी। जिस पर शहजाद ने कहा, हाँ हाँ, दानियाल सही कह रहा है, इसीलिए मैं भी डर गया था, क्योंकि इस वक्त मैं ही इस रूम के करीब था और मुझे पक्का यकीन है आवाज़ इसी कमरे से आई थी। लेकिन वो था कौन? मैंने कहा, यार छोड़ो, अब जो भी था हमें क्या, चलो वापस नीचे ही चलते हैं। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि इसी वक्त किसी के भारी भरकम भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि हमसे कुछ दूर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा जानवर भागता हुआ हमसे दूर गया है, क्योंकि इसके कदमों के साथ धमक भी महसूस हो रही थी। शहजाद ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? अब ये क्या तमाशा है? रूफ़ी ने कहा, यार मुझे तो लग रहा है यहाँ कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमें महसूस ज़रूर करवा रहा है कि वो हमारे आसपास ही है। कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। शहजाद ने कहा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है और हमसे शरारत कर रहा है। मैंने शहजाद से कहा, यार कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे लगता है रूफ़ी सही कह रहा है, हम किसी पंगे में न पड़ जाएं। चल निकलते हैं यहाँ से। शहजाद ने कहा, लेकिन मैं इसको ढूंढ कर ही रहूँगा जिसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वो जो कोई भी है हमें ऐसे डरा नहीं सकता। चलो कहीं और देखते हैं, आखिर वो हमसे लुका छुपी कब तक खेलेगा? ये कहते हुए शहजाद की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इतने में रूफ़ी ने मेरा हाथ दबाते हुए इशारे से नीचे जाने का कहा, तो मैंने शहजाद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा यार, तो फिर चल इसे नीचे चलकर ढूंढते हैं, हो सकता है वो नीचे भाग गया हो। शहजाद ने मेरा हाथ कंधे से झटकते हुए कहा, मुझे पता है तुम लोग डर रहे हो, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने का बोल रहे हो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। तुम लोगों ने नीचे जाना है तो जाओ, मैं इसे ऊपर से ही ढूंढ कर निकालूंगा। ये कहते हुए शहजाद तेज़ी से दूसरे कमरों की तरफ जाने लगा। अभी हम वहीं खड़े इसको जाते हुए देख ही रहे थे कि अचानक शहजाद के पीछे एक रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जिस पर शहजाद ने चौंक कर इस दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ कदम पीछे आकर इस रूम के अंदर झांकने लगा। और कुछ देर झांकने के बाद शहजाद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, टेंशन ना लो, कोई नहीं है, लगता है दरवाज़ा हवा से खुला था। तुम लोग वहीं खड़े रहो, मैं आगे कमरे के देख कर आता हूँ। ये कहकर शहजाद फिर से आगे जाने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी, तो मुझे शहजाद की कदमों के निशान के पीछे पीछे वही कदमों के निशान दिखाई दिए जो कि मुझे सीढ़ियों पर दिखाई दिए थे। इन निशानात को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने इसी वक्त बिना बोले ही कांपती हुई उंगली से रूफ़ी को वो निशान देखने को कहा। तो जैसे ही रूफ़ी ने वो निशान देखे तो इसने जल्दी से चीखते हुए शहजाद से कहा, ये देखो। इसी वक्त शहजाद ने पलटकर रूफ़ी की तरफ देखा तो रूफ़ी ने भी इन कदमों के निशानात की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे ये देख। जैसे ही शहजाद ने निशानात की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। हम लोग भागते हुए शहजाद के करीब पहुँचे तो शहजाद निशानात को देखकर बोला, यार ये इतने बड़े बड़े किसके पैरों के निशान हैं? और इन निशानात को देखकर लग रहा है कोई तुम लोगों की तरफ गया था। मैं जल्दी से शहजाद की बात को काटते हुए बोला, नहीं नहीं शहजाद, ये निशान तेरे पीछे पीछे बन रहे थे, इसका मतलब कोई हमारी तरफ मुंह करके उल्टा चलता हुआ तेरे पीछे पीछे जा रहा था। शहजाद ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या लॉजिक है? इन पाँव के निशान से साफ पता चल रहा है ये तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पंजे तुम्हारी तरफ हैं और एड़ियाँ मेरी तरफ हैं, और अगर मेरे पीछे कोई आ रहा होता तो इसे उल्टा चलने की क्या ज़रूरत थी? वो सीधे ही मेरे पीछे आ जाता। मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, यार तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? ये वही निशान हैं जो मैंने सीढ़ियों में देखे थे। इनको देखकर पता चल रहा है कोई उल्टे पाँव वाला शख्स है जो तेरे पीछे चल रहा था। अगर नहीं यकीन तो देख ले, जहाँ तक तू चला है ये निशान भी वहीं तक है।
اور جہاں ہم کھڑے تھے وہاں کوئی نشان نہیں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی روفی نے بھی چیک کرنا شروع کر دیا اور قدموں کے نشانات پر غور کرنے لگا تو روفی نے نوٹ کیا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ اسی لیے روفی نے شہزاد کو بھی نشانات کو غور سے دیکھنے کو کہا اور شہزاد نے غور کیا کہ نشان واقعی میں ہماری طرف نہیں بلکہ جس روم کا دروازہ خود بخود کھلا تھا، اس روم سے لے کر جہاں تک شہزاد چلا تھا وہ قدموں کے نشانات وہیں تک ہی تھے۔ یہ دیکھ کر شہزاد گھبرانے لگا اور بولا چلو یہاں سے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ ابھی شہزاد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ڈرونی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت ایک کلاس روم کا دروازہ جھٹ سے کھلا اور اس میں سے کوئی پرچھائی سی نکل کر بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جاتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر روفی نے کہا وہ وہاں سے کوئی چیز نیچے گئی ہے۔ ہاں کوئی ہے، وہ شہزاد نے کہا۔ ہاں ہم نے دیکھا اسے، چلو اس کے پیچھے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، وہاں سے نیچے چلا اور شہزاد کے پیچھے ہم دونوں نے بھی سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ہمیں شہزاد کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں اور روفی سیڑھیوں پر پہنچے تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ نیچے والی سیڑھیوں پر بہت ہی عجیب سی کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے شہزاد کو گردن سے پکڑ رکھا تھا اور شہزاد کے منہ سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید شہزاد کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی روفی نے ڈر کر واپس اوپر کے کمروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے میں روفی کو آواز دیتا شہزاد کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، بچاؤ۔ اس وقت میں یہ سب دیکھ کر اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر شہزاد کو بچا سکوں۔ تو میں بھی واپس روفی کے پیچھے بھاگ کر جانے لگا تو اچانک مجھے سائڈ پر گری ہوئی ایک اینٹ دکھائی دی جو مجھ سے کچھ ہی دوری پر تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اینٹ اٹھا کر پوری طاقت سے اس عورت کی طرف پھینکی، جو کہ خوش قسمتی سے اس عورت کے سر پر جا لگی، جس کے لگتے ہی اس عورت نے دل خراش آواز نکالتے ہوئے فوراً میری طرف دیکھا تو اس نے شہزاد کو سائڈ پر پھینکا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ کر روفی کے پیچھے جانے لگا۔ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روفی کون سے کمرے میں گیا ہے۔ میں بس بھاگ رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں گر گیا، جس کی وجہ سے مجھے شدید چوٹ لگی۔ اس وقت میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور میرے بائیں گھٹنے میں بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا گھٹنا ٹوٹ گیا ہے۔ میں لیٹے ہوئے اپنے گھٹنے کو دبانے لگا، اتنے میں اچانک مجھے کسی نے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے اسی وقت چونک کر دیکھا تو روفی مجھے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور روفی کی مدد سے کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ روفی نے ڈرے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا، وہ اس نے شہزاد کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شہزاد کو چھوڑ شاید میرے پیچھے بھاگی تھی، کیونکہ میں نے اس کو اینٹ ماری ہے۔ یہ سنتے ہی روفی نے کہا، کیا تو نے اس کو اینٹ ماری؟ میں نے درد سے بھرے لہجے میں کہا، ہاں شاید، پر پتہ نہیں یار اسے لگی کہ نہیں، پر وہ چیخی تو ایسے تھی جیسے اس کا سر پھٹ گیا ہو۔ روفی نے کہا، یار کیا وہ کوئی پاگل عورت ہے؟ میں نے کہا، ارے مجھے کیا پتا، پر میں نے آج تک ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ شاید تجھے پتہ نہیں، پر اس کا چہرہ جلا ہوا اور بہت ڈراؤنا تھا اور اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں۔ بہت ہی بھیانک شکل تھی اس کی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں شہزاد کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمارے نام لے کر ہمیں آوازیں دیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف سے ہماری طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر روفی اور میں بہت خوش ہوئے اور ہم بھی شہزاد کے پاس پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ شہزاد کے گلے پر پنجے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں شہزاد سے کوئی بات کرتا، شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا، تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ عورت کہاں ہے؟ شہزاد نے کہا، پتہ نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور وہ تیرے پیچھے بھاگی تھی، بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ روفی نے کہا، لیکن وہ اوپر تو نہیں آئی؟ میں اور دانیال اوپر ہی ہیں تب سے۔ یہ سنتے ہی شہزاد حیرت انگیز نظروں سے مجھے اور روفی کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا شہزاد، تو ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ شہزاد نے کہا، یار میں نے خود دیکھا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر تیرے پیچھے بھاگی تھی۔ روفی نے کہا، نہیں، میں نے دانیال کو دیکھا تو یہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو یہ اچانک گر گیا، اس لیے میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ میں نے روفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر روفی تو بھاگ کر کہاں گیا تھا؟ روفی نے کہا، میں اس کلاس روم میں چھپ گیا تھا جس کا دروازہ خود بخود کھلا تھا، پھر میں نے کھڑکی سے تجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو میں تیرے پیچھے بھاگا، لیکن تو گر گیا تھا۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار اب یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے باہر نکلیں۔
مجھے لگتا ہے وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ شہزاد کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں اور روفی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ ہم تینوں میں صرف شہزاد ہی ایسا لڑکا تھا کہ جو پوری طرح سے نہ ڈر تھا۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے شہزاد پوری طرح سے ڈرا ہوا تھا، وہ بھی ہماری طرح کانپتے ہوئے بات کر رہا تھا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، دیکھو وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ بنا کوئی آواز کیے آہستہ آہستہ سے نیچے جائیں گے تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر شہزاد اور روفی نے ہاں میں سر ہلایا اور ہم سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی ہم آدھی سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آواز ہمارے قریب ہی آ رہی ہے۔ پھر اچانک کسی کے گھرانے کی آواز آئی، جسے سنتے ہی روفی ہمیں چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اترا اور کوریڈور سے بھاگتا ہوا صحن کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے شہزاد نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی میں کہا، پلیز یار، میں نہیں بھاگ سکتا، میرے گھٹنے میں شدید درد ہے۔ تو شہزاد نے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر کوریڈور سے باہر صحن کی طرف جا رہے تھے تو اچانک ہمیں روفی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزاد نے ڈرتے ہوئے کہا، یار یہ تو روفی کی آواز ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد وہیں رک گیا۔ میں نے کہا، یار تو رک کیوں گیا، چل آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ شہزاد نے کہا، نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، وہ وہاں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، یار دیکھ، میں پوری طرح سے ڈرا ہوا ہوں، لیکن ہم یہاں کھڑے رہے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چل میرے بھائی، ہم ایک ساتھ صحن میں جائیں گے اور اپنے دوستوں کو آواز دیں گے، مجھے یقین ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ سے صحن کی طرف گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ روفی زمین پر پھیلی درختوں کی جڑوں میں جکڑا ہوا پڑا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بری طرح ان درختوں کی جڑوں سے باندھ دیا ہو، کیونکہ وہ ہل جل نہیں رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز نکل رہی تھی، بس اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر ہمیں وحشت ہونے لگی، کیونکہ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، یار روفی کو کھولو، میں مون وغیرہ کو آواز دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزاد روفی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دیوار کے پاس جا کر اپنے دوستوں کو آوازیں دیں، لیکن عارف وغیرہ نے باہر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسکول کے باہر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے میں درد کی وجہ سے چڑھ نہیں پایا۔ تو میں واپس شہزاد کے پاس گیا تو دیکھا کہ شہزاد ابھی بھی روفی کو ان جڑوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شہزاد نے کہا، باقی دوست کہاں ہیں؟ میں نے کہا، یار لگتا ہے باہر کوئی نہیں ہے اور مجھ سے دیوار پر چڑھا نہیں جا رہا۔ تو ایسا کر، دیوار پر چڑھ کر کسی کو آواز دے، تب تک میں روفی کو چھڑاتا ہوں۔ شہزاد نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگ کر دیوار کی طرف گیا۔ اس دوران میں روفی کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے بائیں طرف والے کلاس روم سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً چونک کر دیکھا تو وہی شیطانی عورت اس روم کے سامنے کھڑی عجیب طرح سے ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس کی شکل پہلے سے اور زیادہ بھیانک ہو رہی تھی۔ اس کے دانت گندے اور نوکیلے تھے اور اس کی زبان درمیان میں سے کٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی سانپ جیسی زبان اپنے ہونٹوں کے ارد گرد گھمائی۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے وہاں سے لگڑاتا ہوا شہزاد کی طرف بھاگا تو شہزاد دیوار سے واپس نیچے اترا ہوا کہہ رہا تھا، یار باہر اپنا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ میں شہزاد کی بات انسنی کی اور جلدی سے گھبراہٹ میں روفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ عورت وہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے کہا، روفی کہاں ہے؟ ڈر کی وجہ سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں بار بار روفی کی طرف اشارہ کرنے لگا تو شہزاد نے کہا، چل جلدی روفی کے پاس۔ اور جیسے ہی ہم روفی کی طرف گئے تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت روفی کو ایک ٹانگ سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کلاس روم میں لے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم کچھ کرتے وہ روفی کو کمرے میں لے گئی اور وہ منظر دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ اس وقت میرا پورا جسم ٹھنڈے پسینے سے گیلا ہو چکا تھا۔ اتنے میں شہزاد نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو میں اور ڈر گیا۔ شہزاد نے کہا، یار سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر نہ کر، ہم روفی کو لے آئیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یار میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، تو کسی کو آواز دے۔ شہزاد نے کہا، بھائی باہر کوئی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، چل تو میرے ساتھ، ہم روفی کو لے کر آتے ہیں، وہ وہیں کلاس روم میں ہی ہوگا۔ چل میرے بھائی، یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی میں نے شہزاد کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، جو بھی ہو
ہم اپنے دوست کو واپس لے کر آئیں گے۔ شہزاد نے ہاں میں سر ہلایا اور ہم اس کلاس روم کی طرف جانے لگے، لیکن جیسے ہی ہم کلاس روم کے قریب پہنچے تو ہمیں عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہمارے جسم پر پوری طرح سے خوف طاری تھا۔ ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ ہمیں ہماری سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب ہم کلاس روم میں داخل ہوئے تو ہمیں عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی کتا یا بلی گوشت کو چبا چبا کر کھا رہا ہو۔ شہزاد نے دبی ہوئی آواز میں کہا، یہ آواز سن، ایسا لگ رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ میں نے شہزاد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کلاس روم میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، بس کچھ ٹوٹی کھڑکیوں کی وجہ سے ہلکی ہلکی سی روشنی روم میں آ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ کھانے کی آواز ہمارے قریب سے آنے لگی۔ میں نے شہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی کچھ کھاتا ہوا ہمارے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ میں نے شہزاد سے سرگوشی میں کہا، روفی کہاں ہے؟ شہزاد نے کہا، پتہ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں خوفناک گرراہٹ کی آواز سنائی تھی، جو کہ بالکل ہمارے پیچھے سے آئی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لوں۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں شہزاد سے کہا، بھائی ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ شہزاد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا، چل باہر کی طرف واپس چلیں۔ میں نے کہا، ہاں چلو جلدی باہر چلیں، ورنہ میں ڈر سے یہیں مر جاؤں گا۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر پانی سا گرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اوپر دیکھا تو پانی میرے چہرے پر گرا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا پورا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سونگھا تو مجھے اپنے ہاتھ سے کچے گوشت کی بدبو آنے لگی۔ میں نے شہزاد سے کہا، بھائی میرے سر پر گندا پانی گر رہا ہے، جلدی سے آگے چلو۔ اور جیسے ہی ہم اس کلاس روم سے باہر نکلے تو اچانک شہزاد نے پلٹ کر واپس کلاس روم میں دیکھا اور واپس پھر میری طرف دیکھنے لگا تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے مجھ سے دور ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اچانک شہزاد مجھ سے ڈر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ہوا بھائی، کچھ تو بول۔ شہزاد نے ڈرے ہوئے انداز میں بنا بولے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خون خون، اور مجھ سے دور ہٹنے لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مجھے میرا ہاتھ خون سے رنگا ہوا نظر آیا۔ میں حیرانی سے کبھی اپنے ہاتھ کو تو کبھی شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت میں نے گھبراہٹ میں جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرنا چاہا تو میرے دونوں ہاتھ خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے شہزاد سے کہا، بھائی مجھے ایسے چھوڑ کر مت جا، یہ خون پتہ نہیں کیسے لگا ہے۔ رک جا بھائی، شہزاد نے کہا، دانیال تو میرا دوست ہے پر مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے، تیرا پورا سر اور چہرہ خون آلود ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا، پر تو مجھے چھوڑ کر مت جا، مجھے یہاں سے باہر نکال۔ دیکھ روفی بھی نہیں ہے، باقی دوست بھی نہیں ہیں، ایسے میں تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، پلیز مجھ سے ڈر مت، میرا ہاتھ پکڑ، دیکھ میں تیرا دوست ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ شہزاد کی طرف بڑھایا تو شہزاد نے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، چل دانیال، پہلے میں تجھے دیوار پر چڑھاتا ہوں۔ ابھی شہزاد یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک کلاس روم سے خوفناک ہنسی کی آواز سنائی دی اور اسی دوران کسی کا ایک کٹا ہوا بازو کلاس روم سے باہر آ کر ہمارے سامنے گرا۔ اسے دیکھتے ہی میں اور شہزاد ایک دوسرے سے لپٹ کر زور زور سے چلانے لگے اور پھر گھبرا کر اس کٹے ہوئے بازو سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اسی وقت کلاس روم سے ہمیں غرانے کی آواز سنائی دی تو جیسے ہی ہم نے کلاس روم کی طرف دیکھا تو ہمیں وہی خوفناک عورت دکھائی دی۔ وہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، کیونکہ اس عورت کا منہ پہلے سے کافی خوفناک اور بڑا ہو چکا تھا اور اس نے اپنے منہ سے روفی کی گردن کو دبوچ رکھا تھا، اور وہ عورت اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے ہمیں وحشیوں کی طرح گھور رہی تھی۔ اس دوران روفی کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور روفی کا ایک بازو بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تب ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے پاس کٹا ہوا بازو گرا تھا وہ روفی کا تھا، اور ہم دونوں بے بس ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہمیں باہری دیوار سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو اسی وقت وہ عورت کسی جانور کی طرح روفی کو منہ میں دبوچے ہی
ہاتھوں پیروں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی روفی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چلی گئی۔ ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمارے پیچھے دھمک سنائی دی۔ ہم نے چونک کر پیچھے دیکھا تو شہزاد کا بڑا بھائی نعیم اسکول میں داخل ہو چکا تھا، اور اس کے پیچھے عارف اور اس کے ابو اور بھائی، اور ان کے پیچھے مون وغیرہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی دیوار پھلانگ کر اسکول میں اتر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہم دونوں دوڑ کر نعیم بھائی سے لپٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ نعیم بھائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں بس ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ پھر وہ شہزاد کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ شہزاد نے روتے ہوئے نعیم بھائی کو کہا، بھائی وہ ہمارے دوست کو لے گئی۔ نعیم بھائی نے شہزاد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کون لے گئی؟ کس کو لے گئی؟ شہزاد نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھائی وہ عورت روفی کو لے گئی، وہ دیکھو اس کا بازو وہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے وہاں گرے ہوئے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ تو نعیم بھائی کی نظر بازو پر پڑی تو انہوں نے عارف کے ابو سے کہا، انکل جلدی آئیں۔ یہ کہتے ہوئے نعیم بھائی اور باقی لوگ دوڑ کر بازو کے پاس گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہی عارف کے ابو نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولے، توبہ توبہ، اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے، بیچارہ بچہ اس شیطانی ڈائن کا شکار بن گیا۔ پھر انہوں نے نعیم بھائی سے کہا، بیٹا مجھے نہیں لگتا جس بچے کا یہ بازو ہے وہ زندہ رہ پایا ہوگا۔ نعیم بھائی نے فوراً شہزاد سے کہا، یہ روفی کا ہی بازو ہے؟ شہزاد نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر نعیم بھائی نے کہا، وہ عورت روفی کو کہاں لے کر گئی؟ تم نے دیکھا ہے؟ میں نے بنا بولے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو نعیم بھائی نے عارف سے کہا، تم دانیال اور شہزاد کو لے کر اسکول سے باہر جاؤ، میں انکل اور باقی لوگوں کے ساتھ اوپر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نعیم اور باقی لوگ بھاگتے ہوئے اوپر چلے گئے اور مون، عارف، رضوان وغیرہ ہمارے ساتھ اسکول سے باہر آ گئے۔ رضوان نے جلدی سے پانی کی بوتل پکڑ کر میرا سر اور چہرہ دھویا اور بولا، تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر عارف نے مجھے اور شہزاد کو پانی پلایا تو شہزاد نے کہا، تم لوگ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ عارف نے کہا، ہم لوگ دیوار پر تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمیں ایک ڈرونی سی عورت دکھائی دی تو ہم سب دیوار سے اتر کر بھاگ گئے، اور میں نے گھر جا کر ابو اور راجہ بھائی کو بتایا تو ابو نے راجہ بھائی سے کہا، نعیم کو لے کر جلدی سے گراؤنڈ میں پہنچو، میں ان بچوں اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گراؤنڈ میں جا رہا ہوں، جلدی کرو۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے تو راجہ بھائی نعیم کے ساتھ یہاں کھڑے تھے تو میں نے انہیں اس اسکول میں بھیج دیا۔ رضوان نے کہا، شہزاد بھائی اگر ہم یہاں سے نہ بھاگتے تو شاید وہ عورت ہمیں بھی کچھ کر دیتی، اسی لیے ہم سب بھاگ کر مدد لے آئے۔ یہ سنتے ہی میں نے رضوان کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، بالکل صحیح کیا، ورنہ آج ہم زندہ نہیں ہوتے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں نعیم بھائی دیوار پر چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ پھر کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر آئے اور پھر کسی نے اسکول کے اندر سے نعیم بھائی کو روفی کی لاش پکڑائی تو نعیم بھائی نے وہ باہر کھڑے لوگوں کو پکڑا دی۔ پھر انکل بھی روفی کا کٹا ہوا بازو لے کر اسکول سے باہر آ گئے۔ شہزاد نے کہا، بھائی آپ نے اس ڈائن کو مار دیا؟ نعیم بھائی نے کہا، نہیں، جب ہم اوپر پہنچے تو وہ اسے کھا رہی تھی، لیکن ہمیں دیکھتے ہی وہ خبیث کہیں غائب ہو گئی۔ اتنے میں انکل نے کہا، یہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے ان دیواروں پر کانٹوں والی تار لگواتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی بچہ اس اسکول میں نہ جا سکے۔ اس بارے میں یہاں کے لوگوں سے پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی، لیکن کسی نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور دیکھو آج اس منحوس ڈائن نے اس بچے کی جان لے لی۔ اس دوران ہم سب دوست روفی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اتنے میں نعیم بھائی نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور راجہ بھائی سے کہا، یار راجہ، تو جا کر ایمبولینس لے آ اور روفی کو لے کر ہسپتال لے جا، تب تک میں روفی کے گھر والوں اور تھانے میں جا کر اطلاعات دیتا ہوں۔ اس کے بعد راجہ بھائی جلدی سے ایمبولینس لے کر آئے اور روفی کو اس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے، اور ہم سب لوگ ہسپتال میں چلے گئے۔ پھر پولیس بھی آئی، انہوں نے ہم سب دوستوں سے سوال جواب کیے۔ اس دوران ہم سب کے گھر والے ہسپتال میں پہنچ چکے تھے اور روفی کے گھر والوں پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر روفی کا کفن دفن ہوا اور ہم لوگوں کو گھروں سے بھرپور ڈانٹ پڑی، لیکن اس دن ایک بات سمجھ میں آئی، کبھی بھی اپنے بڑوں کی ان باتوں اور نصیحتوں کو مذاق میں مت لو، ورنہ ایسے ہی نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اور خطروں سے کھیلنا کوئی بہادری نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بہادری نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ آج کل بہت سے لڑکے لڑکیاں بائک چلاتے وقت ون ویلنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ مختلف قسم کے نشے کے عادی ہو کر اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔
اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس جان کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں اس جان کے ساتھ اور کئی جانیں جڑی ہوتی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کی جان ہم سے جڑی ہوتی ہے، جو کہ ہماری جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے بہن بھائی، پھر بچے، دوست، یار وغیرہ۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور خاص طور پر اسے ہر قسم کے نشے سے پاک رکھیں، اور اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے اسے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگائیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا۔ ہماری قسمت اچھی تھی جو ہم بچ گئے، لیکن ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سٹوری پسند آئی تو سٹوری کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔